सिहान धड़कते दिल के साथ उसके करीब आता उसे देखने लगा, जहां हसीन आंखों पर घनी पलकों का पहरा था। गुलाब से होंठ खड़ी मगरूर नाक जो जाहिर करती थी कि ये सिहान हाशा की औरत है, उसकी मलकियत। वो उसके खूबसूरत नकुश को महव देख रहा था। सिहान ने अपनी धड़कनों के इंतजार पर काबू पाते अपने मुतसिल होते हवास पर काबू पाया था। आंखों की रंगत जिसकी सुर्खी पर काबू पा रहा था, वो पल में सुर्ख हुई थी और सिहान की बेकरारी उसे छूने की जिद करने लगी। जब उसने अपने हाथ की पुश्त बड़े प्यार से उसके गालों पर रखी थी, तभी उसे एक जोरदार झटका लगा और वो होशो खर्च से बेगानी बुखार से तप रही थी, जैसे सिहान के हाथों ने दहकता कोयला छू लिया हो। अजना अजना सिहान तड़प कर उसके गाल नरमी से थपथपाते हुए बेताबी से उस पर झुकाया था। अजना उठो, उसकी जलती हथेलियां रब करते हुए वो उसे दीवाना वार पुकार रहा था और उसे ऐसे देखकर सिहान का दिल फटने लगा था। वो डर से पहली बार कामता उसे बार बार पुकार रहा था। सिहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सिहान जिसकी हाजिर दिमागी जैसा कोई न था, उस वक्त बिल्कुल पागल हो चुका था। जना तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। उसकी आंखें हल्की सी नम हुई थी और सिहान ने तड़प कर अपने सुलगते हुए लब दीवानावार उसके माथे पर रखे थे। क्या करूं, इसे बहुत तेज बुखार हो रहा है, उसे सीने में जज्ब करता। वो कभी दरवाजे की तरफ देखता तो कभी उसको, फिर अचानक उसे लटाते वो झटके से खड़ा हुआ और जल्दी जल्दी अपनी शर्ट उतार कर फेंका और जूते उतारते फिर उसे गोद में उठाए बाथरूम की तरफ भागा था। और अगले पल वो उसका बेहोश वजूद अपनी बाहों में भरते शावर के निकलते ठंडे पानी के नीचे खड़ा किया था। पानी चेहरे पर पड़ते ही अजना मछली और घूमकर उसकी गर्दन में बाहें डाल गई थी। सिहान ने जल्दी से उसे अपने सीने से लगाते मुंह उसकी गर्दन में छुपा लिया था। पानी आहिस्ता आहिस्ता दोनों को भिगोने लगा था और उसकी वर्जिशी कसरती जिस्म से पानी फिसलता और गोद में भीगी अजना का नाजुक बदन अलग ही दिल धड़का देने वाला मंजिल पेश कर रहा था। सिहान की उंगलियां सख्ती से उसकी कमर पर गिरफ्त बनाए हुए थी। कितनी ही देर वो यूं ही उसे लिए खड़ा भीगता रहा, जब तक उसके बुखार की शिद्दत कम नहीं होगी। अजना अब बुरी तरह से कांपती कुछ होश में आई थी। अपनी हल्की सी आंखें खोलकर उसे देखने लगी, जहां वो उसके बुखार की शिद्दत को कम होने की बाद अब खुद दहकती आग में लिपटा हुआ था। और वो असर था अजना के दो अच्छा बदन का, जो भीगा और अपनी रानाइयों समेत उसकी बाहों में उसके सामने था। अस्पंद की गहरी गहरी गर्म निगाहें उसके कुंदन से नशीब फराज पर थी, जो मदम सांसों की वजह से मदम मदम हचकोले भर रही थी। और उसके बदन की नाजुकी, उसकी अनछुई नाजुक गहराइयां उसे पागल किए दे रही थी। सिहान की सांसें यकदम तेज हुई। वो तो उसके बदन का दीवाना था और उसके एक एक नक्श के लिए, उसके लंबे चमकदार बालों और उसकी हेजल आंखों का वो दीवाना था। और वो उसकी वाइल्ड शेरनी थी, जो अपने करीब आने वालों को चीर फाड़ कर देती थी। अजना होश में आती हुई हैरानी से उसे देखने लगी थी, जो चेहरे के पर गिरते पानी के साथ एक टिक उसे अजीब तरह से देख रहा था। उसने पलटकर आहिस्ता से इर्द गिर्द देखा और फिर सिहान को पलटकर देखते हुए उसे सारी सूरत हाल का अंदाजा हो गया था। उस वक्त बाथरूम में शावर के नीचे उसके साथ उसकी गोद में थी। असल झटका तो तब लगा था जब उसने उसने सिहान को बिना शर्ट के और खुद को भीगे जिस्म के साथ उसके करीब देखा था। उसके कपड़े गीले होने की वजह से जिस्म एक एक हिस्से को झलका रहा था। छोड़ो छोड़ो मुझे, वो एकदम पूरे होश में आती हुई करंट खाकर उसकी गोद से उतरने लगी थी। तभी सिहान ने उसकी कमर पर रखे अपने हाथ को ऊंचा किया और बहुत प्यार से उसके होंठों पर होंठ रख दिए थे। उसके बेकरार प्यासे लब, जो उसके लबों का जाम पीने के लिए वो कब से तड़प रहे थे, एकदम से अजीब सा सुकून उसे अपनी रगो जान में उतरता हुआ महसूस हुआ था। अजना तो बस हैरानी रह गई थी। वो हल्के हल्के मुक्के उसके कुशादा सीने पर मारने लगी थी, लेकिन सिहान को परवाह नहीं थी। उसके नाजुक वजूद को अपनी चटानी सीने से लगाए उसके बदन की नाजुकी को महसूस करते हुए उसे अपने सीने के साथ मजीद शिद्दत से लटा गया था। अदना को सीने के साथ लिपटाने की देर थी कि उसके सुलगते भट्टी की तरह दहकते बदन को जैसे राहत मिल गई हो और उसे अपने अंदर फुहार से गिरती महसूस हुई थी। पानी अब भी तेजी से दोनों पर गिर रहा था और उसके लबों को वो कितनी देर अपने लबों में दबाए उसकी मदम सांसों में अपनी गर्म सांसें उंडेलते रहा। और कभी वो प्यार से उसके ऊपर के होंठों को चूमता तो कभी नीचे से। उसकी दीवानगी जुनून बनकर उसकी शिद्दतों में नजर आती थी। अजना को लगा कि उसकी सांसें रुक जाएंगी। ये शख्स वाकई ही उसकी जान निकाल देगा।
اس کی نازک سی کمر سیحان کے مضبوط شکنجے میں تھی۔ اپنی کمر پر سر رکھتے اس کے پرحدت ہاتھوں کی گردش ازنا کی دھڑکنوں کو بے قابو کر گئی تھی۔ اسے پیچھے ہٹتا نہ دیکھ ازنا نے زور سے اپنے ناخن اس کے سینے میں دنسائے اور اسے نوچنے لگی۔ سیحان کی گردن اور مضبوط سینے پر ازنا کے ناخنوں کے کئی سرخ نشان بن گئے تھے۔ اس کی رکتی سانسوں پر رحم کھاتا ہوا وہ تھوڑا سا اس کے ہونٹوں سے دور ہوا تو دونوں تیز تیز سانسیں لینے لگے۔ اس شخص کی جان لیوا قربت سے اس کی دھڑکنیں رک رہی تھیں۔ وہ شاید اسے اب بھی دور ہونے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا اور اس کی سانسیں ابھی بھی بحال نہیں ہو پائی تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی بے اختیار اس کے چہرے پر جھکائے تھی۔ سیحان کے لب دھیرے سے مسکرائے تھے اور وہ اس کے کندھاری ہونٹوں کو دلچسپی سے دیکھنے لگی تھی اور پھر گود سے آہستہ سے نیچے اتارا گیا تھا۔ ازنا کے بالوں کو پیار سے پیچھے کرتا ہوا اب وہ اس کی آنکھوں گالوں کو تو کبھی ہاتھوں اور کبھی ماتھے کو چوم رہا تھا۔ تم نے میری جان نکال دی ازنا، تمہیں کچھ ہو جاتا تو میری بھی سانس رک جاتی۔ ازنا اپنے کان کے قریب ہوتی ہوئی اس کی سرگوشی کو سنتی حیرانی ہوئی تھی، پھر غصے سے اسے خود سے دور دھکیلتی کمرے سے نکل آئی تھی۔ اس کے نکلتے ہی سیحان بھی شدت شرافت سے اس کے پیچھے چلا آیا تھا۔ ابھی کہ ابھی نکلو یہاں سے بےہودہ انسان، تمہیں کس نے کہا تھا کہ یہ سب کرنے کو؟ کمرے میں آتی وہ چٹکی بجاتی ہوئی بولی تھی۔ کیا مطلب؟ کس نے کہا تھا؟ سیحان حاشا، کسی کے اشاروں سے پر نہیں چلتا، وہ وہی کرتا ہے جو اس کی مرضی ہوتی ہے۔ اندر کا مغرور انسان غصے سے بھڑکا تھا اور وہ ویسے بھی تمہیں اتنا تیز فیور تھا، اگر میں نہیں آتا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا اس لیے میں نے یہ کیا۔ سیحان نے بھی تنک کر جواب دیا تھا اور پھر اس کی نظر ازنا کے بھیگے جسم پر گئی تھی تو اس کا بھرپور جائزہ لیتا وہ کمرے میں نظر دوڑانے لگا تھا جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو۔ ازنا ماتھے پر بال لیے اس کی حرکتیں نوٹ کر رہی تھی۔ تبھی سیحان اس کی الماری کی طرف بڑھا تھا اور اس میں سے کپڑے نکال کر وہ اس کی طرف آیا تھا جب اگلے بار ازنا کی آنکھیں چوڑی ہو گئی تھی۔ سیحان کے ہاتھ بے اختیار اس کی شرٹ پر جاتے اس کی شرٹ اوپر اٹھا کیے تھے اور جسے اس کی گوری کمر جھلکنے لگی۔ تبھی ازنا زور سے چیختی اس کے ہاتھ کو پکڑ کر زور سے دور جھٹک گئی تھی۔ بدتمیز آدمی، یہ کیا کر رہے ہو؟ ادھر دو، میں خود پہن لوں گی، تم یہاں سے پہلی فرصت میں نکلو۔ وہ گھبرا کر دور ہوتی بھی اس کے ہاتھ سے کپڑے چھینتی ہوئی واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی، لیکن کچھ دیر بعد کپڑے تبدیل کیے وہ واپس آئی تھی تو سیحان کو بڑے مزے سے کمرے میں کھڑا دیکھ کر وہ اچھل پڑی تھی۔ تم ابھی تک گئے نہیں؟ وہ صدمے سے بھری بولی۔ تو کیسے جاؤں؟ میری پینٹ پوری گیلی ہے اور اوپر سے میری بیوی کو میری ضرورت ہے، اس لیے میں کہیں نہیں جا رہا۔ ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کرتا ہوا وہ یوں ہی کھڑا رہا تو ازنا نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اب اس ضد اور مغرور انسان کو وہ تو کیا دنیا کی کوئی طاقت نہیں لا سکتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں بابا کے کوئی کپڑے مل جائیں تمہارے لیے۔ ازنا آرام سے کمرے سے نکلتی مبشر صاحب کے کمرے میں آئی تھی جہاں وہ دونوں بے خبر سو رہے تھے اور ان کی الماری سے چپکے سے کپڑے نکالتے وہ جلدی سے واپس آئی تھی جہاں سیحان خوشی اس کے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ لو بابا کے کپڑے، یہ تمہارے یعنی شان تو نہیں لیکن وقت مصیبت تو پہن سکتے ہو۔ اس کے منہ پر پھینکتی ہوئی بھرپور چوٹ کرنے کے پیچھے نہیں ہٹی۔ وہیں سیحان نے جو سخت لہجے پر دھاڑ کر چپ کروانے والا تھا، جس کی دہشت سے ہی لوگوں کی بولتی بند ہو جاتی تھی، اس وقت چپ کر کے اسے سن رہا تھا۔ کیوں؟ وہ تو خود بھی نہیں جانتا تھا سامنے کھڑی لڑکی کی حیثیت اس کے دل میں جو تھی۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ کچھ دیر میں وہ مبشر صاحب کے کپڑے پہنے باہر آیا جو ضرورت سے زیادہ ہی تنگ تھے۔ ازنا واپس باتھ روم میں جاتی اچھے سے اس کی پینٹ دھو کر نچوڑنے لگی تھی تاکہ صبح تک وہ سوکھ جائے اور اس کے کپڑے بالکنی میں سکھاتی۔ وہ سیحان کو بہت پیاری اور روایتی بیوی لگی تھی جو اپنے شوہر کا بہت خیال رکھتی ہیں، وہ ان کے کام اپنے ہاتھوں سے بھی کرتی ہیں۔ ازنا تھک کر کمرے میں آئی تو سیحان کو بیڈ پر پھیل کر لیٹا دیکھ کر تو اب وہ رونی جیسی ہو گئی تھی۔ آج یار میں وعدہ کرتا ہوں کچھ نہیں کروں گا، خود پر پورا کنٹرول رکھوں گا۔ اب اتنی رات کو تو جا نہیں سکتا، صبح ہوتے ہی نکل جاؤں گا۔ اور اوپر سے تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، شوہر کا بیوی کے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ اپنے قریب ہاتھ کے اشارے سے اسے پاس بلاتا وہ شرارت سے بولا تھا، جس پر ازنا کھولتے خون کے ساتھ ضبط کی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ نہ کہیں بھاگ سکتی تھی اس سے، نہ کوئی دوسرا راستہ تھا۔ پورے کمرے میں جسٹ ایک سنگل بیڈ اور چھوٹی سی ٹیبل کرسی، الماری اور ڈریسنگ ٹیبل اس کی ملکیت تھی۔ مرتی کیا نہ کرتی، ڈرتے ڈرتے وہ اس کے برابر میں آتی فاصلے پر ہو کر لیٹ گئی تھی۔ اتنی احتیاط کے باوجود بھی ازنا کی ٹانگیں تو کبھی
कभी हाथ से टच हो ही जाते थे, जिस पर एक एक दिल फरेब मुस्कुराहट उसके लबों पर बिखर जाती। क्या क्या मुसीबत है, अब सोते क्यों नहीं? अपने चेहरे पर उसकी गहरी नजरों की तपश महसूस करते वो आंखें खोल कर गुर्राई थी। मर्द अपने बगल में इतनी खूबसूरत को, बीवी को सोता देखकर सुकून से सो सकता है? कुछ करने की इजाजत तो है नहीं, देख तो सकता हूं ना, शायद फिर इतनी खूबसूरत रात नसीब ना हो। उसकी अजीबो गरीब बातें सुनकर रचना ने हल्के हाथ से उसके गालों पर थप्पड़ लगा लगाया और फिर घूम कर लेट गई थी, जिस पर सिहान बदमजा होता हुआ उसे देखने लगा। फिर उसके सर के करीब आते ही गहरी सांस ली थी और गुलाब की सी खुशबू जो उसके रोम रोम को महका गई थी, अजनक के बदन से उड़ती अनोखी और जानलेवा खुशबू से सिहान को बिन पिए ही नशा सा महसूस हुआ था। अजना उसकी जिंदगी में आने वाली पहली औरत थी जिसे उसने छुआ था और जिसकी उसे फिक्र थी, जिसके लिए वो बेचैन होने के साथ साथ उसके लिए तड़पता था। हंसदो रकाबत जलन और कुर्बत का जज्बा उसके अंदर सिर्फ अपनी बीवी के लिए ही उठता था। इतना दीवाना था वो अपनी नाजुक बीवी का, वरना तो लाख सेनाएं थी जो इस पर फिदा थी। सिहान हाशा उन्हें देखना भी तो अपनी तौहीन समझता था। उसके पास उसके खुद के करीब मौजूदगी को महसूस करते करते कब उसकी सुकून भरी आंख लगी थी उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन मोमना के दरवाजा बजाने और आवाजें देने पर सिहान ने गुस्से से दरवाजे की तरफ नींद में डूबी आंखें खोलकर देखा, और कौन सुबह सुबह मेरी नींद डिस्टर्ब कर रहा है? क्या जान प्यारी नहीं? तभी तभी उसे अपने सीने पर किसी की गर्म सांसों की साथ नरम मुलायम वजूद की गर्माहट भी महसूस हुई थी, और उसकी नींद भग से उड़ी और नजरें घुमाई तो देखा कि अजना किसी खरगोश के बच्चे की तरह उसके बाजू पर सर रखे अपना एक हाथ उसके कमरे में डाले बहुत ही करीब मस्त सो रही थी। यह एहसास ही दिल धड़का देने वाला था। सिहान के अंग अंग में उसके लिए प्यार और उमंडने लगा था, और उससे पहले कि वो फिर आउट ऑफ कंट्रोल होता, जब मोमना की आवाज़ उसके होश ठिकाने ले आई थी। एक तो जालिम सासू माँ चाहती ही नहीं है कि मैं कुछ करूं। जेरे लब उन्हें कोसा वो सोचने लगा था कि क्या क्या करे। तभी अजना की आंख भी उन आवाज़ों से खुल गई थी। अजना, सुबह हो गई है, जान उठ जाओ, 1000 दफ़ा कहा है कि दरवाज़ा ला करके नहीं सोया करो। लड़की सुनती ही नहीं। रुको, मैं चाबी लाती हूँ। मोमना बेगम का सबर जवाब देने लगा था, और वहीं उजना उछलकर बेड से नीचे उतरती बोली, मैं उठ गई हूँ, फ्रेश होने जा रही हूँ, और ठीक है, नीचे नाश्ते पर इंतज़ार कर रहे हैं, हम जल्दी आओ। मोमना बेगम जाने को हुई, और मामा मुझे वो यही नाश्ता ला दें, कुछ काम करना है ज़रूरी, तो कमरे में ही नाश्ता करते काम कर लूँगी। उसकी बेचारगी की तरफ देखते हुए बड़ी आवाज़ सुनकर मोमना बेगम हामी भरती हुई पलट आई थी। तुम्हारी तबीयत ठीक है? सिहान, जो अब तक खामोश उसे देख रहा था, प्यार से उसके चेहरे को थाम के वो उसके माथे पर होंठ सख्त करते हुए पूछने लगा था। कल रात से अब तक सिहान की ऐसी फिक्र अंदाज पर अजना का दिल बेवजह ही उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था, जिस पर वो खुद को पहले से ज्यादा बेरहम बना लेती। और ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं, नाश्ता करो और निकलने की तरकीब सोचो। ये मत समझना कि एक रात तुम्हारे संग गुजारने पर तुम मुझे अपने सामने जेर कर गए हो। वो अनजाने तौर पर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करगी जिससे सिहान थोड़ा शरारत भरी नजरों से उसे देखते हुए बोला था, मेरे साथ रात गुजारी कब? तुम तो बस सोई हुई थी। रात ऐसे थोड़ी गुजारते हैं। तुम कहो तो आज रात मैं तुम्हें बताऊं। अभी वो बोल ही रहा था जब अजना टमाटर की तरह लाल होते हुए गालों के साथ ही उसके मुंह पर जोर से हाथ रखी थी। सिहान ने शोह नजरों से उसके चेहरे में घिरी सुर्खी देखी थी। उसके इतने करीब आने पर सिहान के बदन में फिर शोले से देखे थे। सिहान की गहरी गर्म निगाहें उसकी कुंदन से नशेबो फराज पर थी, जब अचानक उसकी नजर उजने की लंबी सुराहीदार शफाफ गर्दन पर बने सुर्ख निशान पर पड़ी थी, जो दिन की रोशनी में आवाज़ होता उसकी नजरों में आया था। ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? ये कैसे लगी? उसकी गर्दन को अपने बड़े से हाथों के बीच बढ़ता हुआ वो उसकी उंगलियां सिलाते हुए पूछने लगा था। एक लम्हा लगा था पिघलने में, और वो मोम की तरह पिघलती ढेर हो गई थी। और फिर क्या सचमुच तुम्हें याद नहीं? अब के वो उसे याद दिलाने की कोशिश कर रही तो खुद से बिना दूर किए उसकी आंखों में देखती हुई पूछने लगी थी। कई हसीन रंग दोनों की आंखों में जुगनू की तरह चमकने लगे थे। बेइख्तियार उसकी गर्दन को अपने शिकंजे में जकड़े वो उसके चेहरे पर इतना झुका कि उसके होंठ सिहान के होंठों को छूने लगे थे। मुझे कुछ
یاد رکھنے کی کب دیتی ہو؟ جب قریب ہوتی ہو تو تمہارے سوا مجھے کچھ یاد ہی نہیں رہتا، دل دماغ پر تمہاری حکومت چلنے لگتی ہے تو پھر یاد رکھنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اس لیے تم بتاؤ کہ اس کے اتنے قریب آ کر سیحان کے گرم نرم جذبات اس کے اختیار سے باہر ہوئے تھے۔ ازنا نے اس کے ورزشی چورے سینے کو دیکھا تھا، جہاں اس کے دانت کے گہرے زخم کے ساتھ ساتھ ناخنوں کے بھی کئی نشان اس کی گردن، چھاتی اور پیٹ پر بڑے اتنے واضح اور خطرناک تھے کہ ازنا کو اس کی تکلیف اپنے دل میں محسوس ہوئی تھی۔ ازنا نے کانپتا ہاتھ اٹھایا اور سیحان کے سینے پر بنے ان زخموں پر نرمی سے رکھ دیا تھا، اور اس کے ساتھ سیحان کی جتنی ضبط صبر کی دیواریں رات سے اب تک بمشکل کھڑی تھیں، پل میں ان میں پر درار سی پڑتی ہوئی سب ڈھہ گئے تھے۔ اپنے اختیار سے باہر ہوتا ہوا وہ اس قدر جنونی سا اس کی آنکھوں اور پھر گالوں کے بعد اس کے ہونٹوں پر جھکا کہ ازنا کی سانسیں ایک منٹ میں چھین گیا، اور اس کے ہونٹوں کو پل میں سرخ کرتا ہوا اب وہ اس کی گردن کو چوم رہا تھا۔ ازنا کے تو حواس ہی سلب ہو گئے تھے، اس سے سیحان کو سنبھلنا، اس کے جنون کو قابو کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ تبھی دروازہ بجا۔ سیحان کرنٹ کھا کر اس سے دور ہوا تھا۔ اگر وہ کچھ دیر اسے ایسے ہی لپٹا رہتا تو کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ ہر حد سے گزر کر اس میں سما جاتا اور اس کی تھی حق رکھتا تھا اس پر، جیسے بھی چاہے اپنی بیوی سے سکون حاصل کر سکتا تھا، اور اس کا روم روم اس وقت ازنا کے لیے بھی تڑپ رہا تھا، اپنے حق کے لیے۔ اسے اپنی ظالم بیوی کی اجازت کی ضرورت نہ تھی، نہ وہ لینے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن ایسے تو وہ اس کے نازک کاج سے جذبوں کو روند کر اسے حاصل بھی تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اپنے دل میں پنپتے ہوئے ان جذبوں کو وہ کوئی نام بھی نہیں دے پا رہا تھا جس کا اظہار وہ اس سے کرتا۔ ازنا کا نڈر اور بے خوف دلیر انداز اسے اس کا دیوانہ بنا گیا تھا، اس کا جھڑکنا، اس کی بے رخی، اس کی نفرت سیحان کو اس کے قریب کھینچتی تھی۔ وہ جتنا اس سے خود کو دور کرتی تھی، اگلے پل اس سے زیادہ پاگل جنونی ہوتا اس کے قریب آتا تھا۔ یہ سب کیا تھا اور کیوں تھا وہ خود بھی نہیں سمجھ رہا تھا، لیکن اتنا معلوم تھا کہ ازنا اسے اچھی لگتی تھی، اور یہی بات ختم تھی۔ ازنا دانت پیستی ہوئی زوردار مکہ اس کے سینے پر جڑتی اسے باتھ روم میں دھکیلتی دروازہ کھول گئی۔ کیا ہوا؟ چہرہ اتنا لال کیوں ہو رہا ہے؟ بخار تو نہیں ہے؟ میں ناشتے کی ٹرے اٹھائے اسے دیکھتی ہوئی اچنبھے سے پوچھنے لگی تھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، دوائی لی ہے۔ آپ یہ مجھے دیں۔ شکریہ۔ مسکرا کر ہاتھ سے ٹرے لیتی ہوئی وہ دروازہ بند کر گئی تھی۔ مہر ایک پل تو حیران ہوئی تھی اور اس کے انداز پر، پھر کاندھے اچکاتی ہوئی چلی گئی۔ آ جاؤ، ناشتہ کر لو۔ بابا بھائی کچھ دیر میں نکلنے والے ہیں، میں بھابھی اور ماما کو کسی بہانے کچن میں مصروف رکھوں گی، تو موقع دیکھ کر فوراً سے نکل جانا۔ باتھ روم سے آتے ہی سیحان کو دیکھ کر وہ پورا پلان اسے بتانے لگی تھی، اور جہاں اس کے چہرے پر ناشتے کو دیکھ کر چمک آ گئی تھی، اور ازنا کے چکر میں نہ ٹھیک سے کھانا کھایا تھا، 3 دن سے نہ سوتا تھا، نیند تو اس کی کل رات پوری ہو گئی تھی، اور آج سے ازنا کے ہاتھوں سے بیٹھ کر پیٹ بھر کر کھانا کھانا تھا، اور اس کے سامنے ناشتے کی ٹرے رکھتی ہوئے جانے کب سیحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پاس بٹھاتے کہا تھا، تم ناشتہ نہیں کرو گی؟ نہیں، ویسے میرے جانے کا کوئی موڈ تو نہیں ہے، آج رات بھی میں یہاں رک سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کر ازنا بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی تھی، جب سیحان نے ایک نوالہ اس کے منہ کے پاس لے جاتے ہوئے زبردستی اسے کھلایا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، مہربانی کی پہلے ہی میری جان عذاب میں ڈالی ہوئی ہے۔ نوالہ چباتے وہ گھبرائی سی بولی تھی۔ کسی بھی صورت اسے سیحان کو یہاں سے نکالنا تھا، لیکن سیحان تو بڑے مزے سے اس کے کمرے میں بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ ازنا مجھے بھی اپنے ہاتھ سے کھلاؤ نا، اس کی عجیب غریب فرمائش سنتی ازنا حیران رہ گئی۔ اچھے خاصے ہاتھ دیے اللہ نے، ان کا استعمال کرو، ازنا منہ بناتے ہوئے غصے سے بولی تھی، اور پھر ہاتھ بڑھا کر نوالہ منہ میں لے جانے والی ہی تھی جب اس کا ہاتھ پکڑ کر سیحان زبردستی وہ نوالہ منہ میں ڈال گیا تھا۔ اچھی بیوی شوہر کو اپنے ہاتھ سے کھلاتی ہے اور اس سے ثواب ملتا ہے۔ سیحان آنکھ دباتا مسکرا کر بولا تو ازنا کا دل کیا کہ جوتا اٹھا کر اس کی خوب حجامت بنائے، لیکن پھر وہی بات، جیسا بھی ان کے بیچ رشتہ تھا، نفرت کا یا زبردستی کا، لیکن تھا تو وہ اس کا شوہر، قابل احترام، وہ جوتے سے اس کی حجامت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتے اس نے حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کے کان اتنی زور سے مروڑا کہ وہ سیحان درد سے تڑپ اٹھا تھا۔ ازنا درد ہو رہا ہے، وہ معصومیت سے اس کا ہاتھ پکڑے بولا تھا، تو ازنا نے جلدی سے کان چھوڑتے فکر سے اسے دیکھا تھا۔ سیحان کے لبوں پر پیار بڑی مسکراہٹ آ گئی تھی اور اس کا ہاتھ
لبوں تک لاتے وہ بڑی محبت سے اس کی انگلیاں پھر ہتھیلی کو چومتا چلا گیا تھا۔ ازنا کا دل سہم گیا تھا کہ وہ اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتی اور فوراً ہاتھ پیچھے کر گئی تھی۔ جلدی جلدی ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد سیحان نے اپنے کار والے کپڑے پہنے اور خوب اچھے سے تیار ہوتا۔ اب وہ جانے کو بالکل تیار تھا، لیکن اداسی اس کی آنکھوں سے صاف ظاہر ہو رہی تھی اور اس کے جانے کو بالکل بھی دل نہیں تھا، یا یوں کہا جائے کہ ازنا سے اب وہ دور نہیں جانا چاہتا تھا۔ بابا بھائی گھر سے نکل گئے ہیں، میں بہانے سے ماما اور بھابھی کو کچن میں مصروف رکھتی ہوں، تم 5 منٹ کے بعد کمرے سے نکلتے فوراً یہاں سے چلے جانا۔ ازنا کہتی جانے کو بڑھی تھی، تبھی سیحان نے کمر سے پکڑتے اسے ایک جھٹکے سے اپنے سینے سے لگایا تھا اور پھر ملو گی کیا، پھر ملو گی؟ اس کے سینے سے لگا وہ بہت آس سے پوچھ رہا تھا، جب ازنا نے اپنی باغی ہوتے ہوئے دل کو ڈانٹتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیلا تھا۔ میرے بس میں ہو تو نہ تو میں تمہاری شکل بھی نہ دیکھوں، اس سے پہلے کہ تمہاری گندی حرکتیں مزید مجھے تیش دلائیں، فوراً نکلو یہاں سے، اور خبردار جو دوبارہ اس گھر کا رخ بھی کیا تو اگلی دفعہ میں پولیس میں کمپلین کرا دوں گی۔ خطرناک انداز میں خود کو دھمکاتی اس کی پیاری بیوی مزید اسے اپنے دل کے قریب لگی تھی، جس پر وہ مسکرایا تھا۔ ازنا دانت پیستی ہوئی اس کے اشارے سے پناہ مانگتی ہوئی کمرے سے بھاگی تھی اور اس کے جانے کے 5 منٹ کے بعد میدان صاف ہوتا دیکھ کر سیحان بھی چپکے سے نکل گیا تھا اور وہیں ازنا نے سکون کا سانس لیا تھا۔ کیا کروں، کہاں جاؤں میں؟ اس انسان نے تو زندگی کے ساتھ سکون، چین، نیند، کھانا پینا سب خراب کر کے رکھ دیا۔ کیا چاہتا ہے، کیوں کر رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آخر مقصد کیا ہے اس کا؟ میں تو سوچ کر پاگل ہو جاؤں گی۔ کچھ سوچ ازنا، اسے جان کیسے چھوٹے گی؟ کوئی تو راستہ ہوگا نا؟ کمرے میں آتی وہ اب بیڈ پر سیدھی لیٹ گئی تھی اور سنجیدگی سے سوچ رہی تھی۔ سیحان کی فکر، اس کی باتیں اور اس کی آنکھوں میں خاص چمک ازنا کو بے چین کر رہی تھی اور اس کا دل ازنا کے خلاف جانے کے در پر تھا، اور یہی بات ازنا کو پریشان کر رہی تھی۔ وہ سر پکڑ کر رہ گئی تھی۔ آج مہر کا چیک اپ ہے اور صبح سے میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، زین بھی مصروف ہے۔ مومنہ بیگم اس کے پاس آتی ہوئی پریشانی سے بولنے لگی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں مہر بھابھی کے ساتھ میں ہوں نا، میں لے جاؤں گی، آخر کو اکلوتی پھوپھی بنوں گی۔ مسکرا کر اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی تو مومنہ اس کے سر پر پیار کرتی بولی، خوش رہو میری بچی، اللہ تمہیں بھی جلد اپنے گھر کا کرے۔ ان کی ایسی دعا سن کر تو ازنا کو زور سے کھانسی آئی تھی۔ اس نے جلدی سے پانی کا گلاس منہ کو لگاتے ہوئے مومنہ سے اپنی فیلنگز چھپائی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ازنا مہر کو لیے ہسپتال کی بینچ پر بیٹھی تھی اور اس کا نمبر آیا تو مہر اٹھ کر چلی گئی تھی۔ ازنا وہیں بیٹھی اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ ارے ازنا آپ! تبھی کچھ جانی پہچانی سی آواز اسے سنائی دی تھی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو مہر کی پھوپھو کا بیٹا فائز اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ازنا اجنبی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکل بھول چکی تھی مہر کی شادی کو 3 سال ہونے والے تھے۔ شادی میں وہ مہمانوں پر اتنی توجہ نہیں دے سکی تھی، پھر آسٹریلیا اپنی تعلیم کی وجہ سے چلی گئی تھی، اور میں فائز ہوں، مہر آپی کا کزن اور ان کی پھوپھی کا بیٹا۔ یاد آیا فائز اپنا تعارف کرواتے پوری کوشش کر رہا تھا اسے جان پہچان بنانے کی۔ مہر کی پھوپھی کا حوالہ ہی کافی تھا ازنا کے لیے۔ وہ جھٹ سے سلام کرتی کھڑی ہوئی۔ آپی کے ساتھ آئی ہوں، ہیں وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ویسے آپ کو اتنے وقت کے بعد دیکھ رہا ہوں، بالکل نہیں بدلی، آپ بھی 3 سال پہلے والی ازنا جیسی ہی ہیں، معصوم بھولی سی، بہت خوبصورت آنکھوں والی، اور اس کے ٹک خود ہی دیکھنے اور عجیب سے انداز پر ازنا اپنی آنکھیں حیرت سے گول گول گھمانے لگی۔ ابھی ٹھیک ہے، چیک اپ تھا ان کا آج تو۔ اب ویسے آپ یہاں؟ ازنا نے بات گھمائی۔ میں یہاں جاب کرتا ہوں، دانتوں کا ڈاکٹر ہوں، فائز بتی سی نکالے بولتا۔ اتنے میں مہر بھی چلی آئی۔ ارے فائز کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں، آپ بتائیں سب ٹھیک ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے، تم آؤ نا گھر پر، پھوپھو کو لے کر چکر لگاؤ۔ مہر لاپرواہ سی بول رہی تھی، لیکن ازنا کو عجیب گھبراہٹ ہونے لگی۔ فائز کی نظریں کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اب تو آنا ہی پڑے گا آپی، زمانی انداز میں ازنا کو دیکھ کر کہتا وہ بار بار مسکرا رہا تھا۔ بھابھی میں باہر آپ کا انتظار کر رہی ہوں، آپ بات کر کے آ جائیں۔ ازنا اس عجیب سے ماحول سے گھبراتی ہوئی بھاگنے کو پر توڑنے لگی تھی۔ ارے نہیں ازنا رکو، فائز تم گھر آؤ نا، پھر بات کرتے ہیں، میں ابھی چلتی ہوں۔ ٹھیک ہے، مہر ازنا کا ہاتھ پکڑے چلنے لگی تھی، لیکن فائز کی بھرپور نظریں تو فقط ازنا پر ہی ٹکی تھی۔ وہ پری سا چہرہ اسے آج بھی بھولا نہیں تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ جب دیکھ رہے ہو میں فون تمہارا کاٹ رہی ہوں تو کیوں بار بار فون کر کے پریشان کرتے ہو؟ تمہیں کوئی کام وام نہیں ہے کیا؟ ازنا آفس میں بیٹھی فائل پڑھ رہی تھی، جب
جھنجھنا کر اس نے فون کان سے لگاتے ہوئے اسے باتیں بنائی تھی۔ تمہاری آواز نہ سنوں تو فکر ہوتی ہے، اس لیے جب میرا فون آئے تو سارے کام چھوڑ کر میرا فون اٹھایا کرو۔ دیکھو اب مجھے کتنا سکون ملا ہے تمہاری آواز سن کے، دل کر رہا ہے کہ آتے ہی تمہیں سینے سے لگا لوں۔ اور پھر اس کے پھر شرارت بھرے موڈ کو دیکھ کر ازنا فائل ایک طرف پٹک گئی تھی اور اپنا ٹھڑک پن کسی اور پر نکالنا۔ سیان ہاشم، میں تمہاری ریشمی جال میں پھنسنے والی نہیں ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ان چھوٹی جھوٹی باتوں اور ڈرامے بازیوں سے میرا دل پگھل جائے گا؟ وہ اس کی جانب اور میں تم سے کسی اور چیز کی توقع کرتے ہوئے تمہارے قدموں میں جھک جاؤں گی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ جو جھوٹا نکاح کر کے تم نے مجھے پھنسایا ہے، بہتر ہوگا کہ یہ کھیل خود ہی خاموشی سے ختم کر دو، ورنہ میں تمہارا نکاح پوری دنیا کے سامنے اتارتے اور تمہارے اصل چہرے کو سب کو دکھاؤں گی۔ مجھے تو فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہاشا، فیملی کی بہت بدنامی ہوگی، ساری دنیا تم پر تھو تھو کرے گی، سوچو پھر کیا ہوگا۔ ازنا تیز سانس لیتے ہوئے غصے سے جو منہ میں آیا اور بولتی چلی گئی تھی۔ اس کھیل کو تو اب وہ ختم کرنا چاہتی تھی۔ تمہیں جو کرنا ہے کرو ڈیئر وائف، میں تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں۔ سیان ہاشا ایک بار پھر جس چیز پر ہاتھ رکھ دیتا ہے وہ اس کی ہو جاتی ہے، اور پھر تم تو میری عورت ہو، میری ملکیت، اور میرے نکاح میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم سے دستبرداری کا، اور تم سیان ہاشا کی ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ یہاں تک موت بھی مجھے تم سے الگ نہیں کر سکتی۔ میں اگر مرا بھی تو نہ تمہیں ساتھ لے کر ہی مروں گا۔ سپاکیت اور لہجے میں بھڑکتی ہوئی آگ ازنا کی رونگٹے کھڑے کر کے رکھ گئی تھی، اور اس حد تک پہنچ جائے گا ازنا کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ بے یقینی سے فون کو دیکھتے رہ گئی تھی۔ کیا ہوگا آگے؟ کیا سیان ازنا کے لیے اپنے دل میں اٹھتی فیلنگز کو سمجھ پائے گا؟ کیا ازنا اس پر یقین کر پائے گی؟ اور اس کی کیا ہوں گے یہ دونوں، یا ایک یا پھر فائز بنے گا؟ ازنا ان کے رشتے کی دیوار جاننے کے لیے